की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान। अल्लाह की रहमतों का खजीना। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। नेमत इफ्तार में एक बार फिर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, अल्लामा क़ुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब आज हमारे मेहमान। और मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, आप तो मेज़बान हैं, ज़ाहिर इदारे के मेज़बान खादिम हैं माशाल्लाह। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं मगर ख़ुद को कहते हैं हम ARYQTV के खादिम हैं। ये बड़ी बात है, मैं समझता हूँ ये इनका इज़्ज़ है, इनके सारी है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत की तरफ उंगली करके कहते हैं कि ये हमारे कायद हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं अल्लामा साहब हमारे कायद हैं। हम तो इस मखमसे में उलझे हुए अभी हज़रत क्या नमाज के लिए हम खड़े हो रहे थे। जी जी। तो मुफ्ती साहब मुझे कह रहे थे कि तो आपने वो काम किया। मैंने कहा वो काम नहीं किया। आपने कर लिया। मैंने कहा मैंने कर लिया। क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, अल्लाह आपको करना ही हमारा करना है। बिल्कुल तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि मुफ्ती सुहेल कर लेते हैं ना, हम समझ जाते हैं वो हो गए, बस हो गया, कर लिए, हो गए। खैर हम तो हमेशा नहीं, लेकिन सब हमारे आपके कायद इक़्तिदार ये हैं, हमारे इमाम भी हैं, कायद भी हैं। मुझे पर्ची का मसला करवा दें, वरना ऐसे तो ये मसला हल बहरहाल चले। मैंने अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब से एक सवाल पूछा कि रमज़ान मुबारक मग़फ़िरत के हवाले से कितना आप हज़रात ने पहले भी इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई थी, वो जो आपने फरमाया था कि उसकी नाक खा का लो। तो अब ये जो जहन्नम से आज़ादी के लिए, नजात के लिए, मग़फ़िरत के लिए, एक तो रमज़ान मुबारक की हैसियत क्या है, फिर ख़ास तौर पर इस आखिरी अशरे को डिस्कस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सलमान गुल साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो PIE का हादसा हुआ है इसके अंदर जितने आबाद शहीद हुए हैं उनके घर वालों से ताज़ियत करता हूँ। उन शहीदों को अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी फरमाए। जो ज़ख्मी हैं, आबादी पर चूँकि गिरा है तो आबादी के बहुत लोग ज़ख्मी मॉडल कॉलोनी में, और उन ज़ख्मियों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत व शिफा अता फरमाए। उनके घर वालों से, फैमिलियों से ताज़ियत करते हैं कि रब तबारक व तआला इस मुश्किल की घड़ी के अंदर जुम्मतुल विदा था। आज मस्जिदों में थोड़ा लग रहा था कि जुमा आया है जी, और एक रौनकें और बहार और बहाल हो गई थी। बिल्कुल। और बस निकले बाहर, में घर ही पहुंचा हूँ तो पता चला कि ये हादसा हो गया। और वो सब 1 मिनट के फासले से बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार जहाज़ ये उतर रहा था, 1 मिनट बाकी था और वो क्रैश हो गया। यानी ये भी एक ज़िंदगी की बेसबाती भी देखें आप। 1 मिनट का फासला था ज़मीन का और उनकी मौत का, डिफरेंस ऑफ 1 मिनट। और कितने लोगों को उसने चले गए, फैमिलियाँ चली गई, सब कुछ चला गया। 1 मिनट ने कितने सैकड़ों की हलाकत। रब तबारक व तआला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और रब तबारक व तआला उनके ख़ानदान को सब्र अता फरमाए। देखें, रब तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का जो महीना हमें अता फरमाया, एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला मुफ्ती साहब भी फरमाया करते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बख्शना चाहता और उम्मत मुस्तफ़ा को जहन्नम में डालना चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान ही ना अता फरमाता। यानी रमज़ान अता ही इसलिए फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा को बख्शना चाहता है। इसकी एक बहाना है ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। इसकी एक साथ सारी इफ्तारी, फिर जुम्मतुल मुबारक के जो अय्याम होते हैं, फिर आखिरी अशरा जो है वो दरमियाना अशरा, अशरा मग़फ़िरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, फिर वो हदीस पाक जो आपने याद दिलाई, तवज्जो दिलाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया कि रग़िमा अनफ़ु रजुलिन, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए। 3 लोगों का फरमाया, उसमें से मैं मुतालिका का सिर्फ जिक्र करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने रमज़ान को पाया और फिर भी अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं कर सका, जिसने वालिदैन को बूढ़ा पाया और फिर भी अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं कर सका, और जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और दुरूद पाक नहीं पढ़ा। तो ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है सलमान भाई। हमारा चंद घड़ियाँ आज मैंने जुमे में भी ये कहा कि हमारे यहाँ लोग यही कहते हैं कि रमज़ान तो जा रहा है, अलविदा, इंशाल्लाह 11 महीने के बाद ज़िंदगी हुई, मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, कुरान रख दिया, टोपी रख दी, नमाज रख दी, ख़त्म, हमारा काम ख़त्म हो गया। अरे खुदा के बंदो, रमज़ान को हमने कैरी ऑन करना है 11 महीने तक, ये जो बरक़ात हासिल किए। और ख़ास तौर पर ये जो आखिरी लम्हात है, अभी भी हमारे पास दिन है। देखिए, आज का दिन था, कल का दिन है, परसों का दिन है। इन घड़ियों को रात दिन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारें। क़िबला मुफ्ती साहब, एक नमाजी बैठा हुआ था मस्जिद के अंदर, कुरान पढ़ रहा था। उसको मैंने कहा, तुम रोज़ाना कुरान पढ़ते हो? कितना कुरान पढ़ते हो रमज़ान में? उसने कहा, मैं रोज़ाना 1 मंजिल कुरान की ख़त्म करता हूँ, 7 पारे। गैर हाफिज़ और व्यापारी, ये ताजिर है। गैर हाफिज़, 7 सिपारे, वाह वाह, व्यापारी आदमी, ये उसकी कुरान से लगन और मोहब्बत के अलावा भी रमज़ान में
رمضان کے علاوہ ہی پڑھتا رہتا ہے، یہ رمضان میں اس نے مجھے کہا۔ تو دیکھیں کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرماتا ہے جو کرنا چاہے، وہ کہتے ہیں جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ اس شعر کو بھی مسلمان کر دیا آپ لوگوں نے، اور اس کو سارا نیکی کی کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ جل ہمیشہ آپ نے پازیٹیو سائن دے کر بالکل اس کو لوگ تو کہاں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ نیکی کے راستے کہتے میں ہیں نا کہ فلسفے کو امام غزالی نے مسلمان کر دیا، ہم نے اس شعر کو مسلمان کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اشرائے مغفرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، دیکھیں یہ جو طاق راتیں ہیں، حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حضور نے دعا فرمائی، اس میں مغفرت کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو، یعنی مرکزی چیز کیا ہے؟ وہ بندہ مومن کو مغفرت ملے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ گاڑی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے گی، گھر مل جائے، یہ مل جائے، یہ ویزا مل جائے، وہ ویزا مل جائے، ارے خدا کے بندے یہ سب کچھ مل جائے گا، یہ تو سب کچھ ثانوی حیثیت پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرو، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس عطا فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، ہے خدایا تو مجھے بخش دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا ہی اس لیے کیا، اور خاص طور پہ جہنم سے آزادی کا اشرا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جس وقت جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہا ہم نے جھٹلایا، اور لفظ کیا انہوں نے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم۔ آج وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، جہنم میں جب وہ پہنچ گئے کہ کاش ہم اس وقت سن لیتے، سمجھ لیتے، سنتے بھی اور سمجھتے بھی، ایمان بھی لاتے، سمعنا و اطعنا، دونوں پر ہم عمل کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ صحیح۔ تو آج وہ لوگ جو زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج جو کچھ کرنا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ آج ہے۔ سلمان بھائی جہنم تو جہنم ہے، یہ قبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، یا جنت کے باغوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ بھائی بتائیں قیامت کب آئے گی؟ بڑا ٹیکنیکل قسم کا ٹاپک اور ہر بندہ اس پر ویور لے رہا۔ بھائی قیامت تو اس دن آ گئی کہ جس دن تیرے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو، تیرا کام ختم ہو گیا، قیامت تو شروع ہو گئی نا، ختم، تمہاری قیامت تو آ گئی، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تمہارا حساب کتاب شروع ہو گیا، تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تمہاری قیامت تو اسی دن ہے جس دن تمہاری موت آ گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے اپنی بخشش و مغفرت کا سوال۔ بہت خوب علامہ صاحب، اچھی بات، ترغیبی بات آپ نے کی۔ اور علامہ صاحب کیا ان جہاز کے مسافروں کو پتا تھا کہ ان کی قیامت شروع ہونے والی؟ ایک لمحے بھر کے فرق نے کرونا سے بھاگ سے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ادھر یہ عید کرنے کے لیے۔ سلمان بھائی اس وقت مجھ کو سفر کر سکتا ہے ان آپ حالات؟ بتائیے۔ نارمل حالات میں یعنی ان بیچاروں نے سفر کیا ہوگا بہت ہی مجبور ہو کے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، کس طرح خوشی ہوگی کہ بس 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا، کراچی میں جہاز اتر جائے گا، جاتے ہیں سفر پہ تو واپسی میں کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی کہ بس اترنے والا جہاز۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، اس وقت جو لوگ عید کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے یا جو آنا چاہ رہے تھے، بتائیے آپ کے لمحے بھرنے، کیا یہ حادثہ اور یہ وبا زدہ ماحول کیا اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا بندہ اس میں غور نہ کرے، اپنے عبرت نہ حاصل کرے؟ بالکل یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ جی ابھی بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کر سکے تو پھر ہم کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ جی علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اعمال اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں جو بنیادی عمل ہے وہ شرک ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو شرک اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، الشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیئا من الصفات المختصۃ بہ، جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو غیر کے لیے قرار دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک یہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا بنیادی عمل ہے۔
اس کے بعد جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ نماز نہ پڑھنا. جیسے مفتی صاحب نے بھی وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ المدثر کی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنتی جب جہنمیوں کو جہنم کی جانب جاتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, آج کس جرم کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا, نمازوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے, نمازوں کو قضا کر دیا. فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو غیر نامی جہنم کی وادی میں دھکیل دیں گے, ڈال دیں گے. تو یہ دوسرا بنیادی عمل ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے, نماز نہ پڑھنا. تیسرا عمل ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم, کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو آپ ایسے لوگوں کو جہنم کی خوشخبری سنا دیجئے, دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا کہ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو, پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا خزانہ کہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا, سو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور پھر وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے, تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور پھر ان سلوں کو آگ میں تپایا جائے گا. پھر ان آتشی سلوں سے اس کی پیشانی, پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا, اور جب وہ سلیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور مشاہدات معراج میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کی دونوں شرمگاہوں پر چھیتڑے تھے, اور فرمایا کہ وہ جہنم کے خاردار زہریلے درخت زقوم سے کھا رہے تھے اور گرم پتھر کھا رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اموال کے صدقات یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے. فرمایا کہ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ کی جانب جان بوجھ کر جھوٹی بات کو منسوب کرنا. حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو حدیث رسول کو بیان کرنے میں حد درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے. اب آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وداؤٹ ریفرنس جو بات سنی اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. جیسے رمضان کی آمد ہوتی ہے تو حدیث چلائی جاتی ہے کہ جس نے رمضان کی مبارک کو اتنے ایام رہ گئے ہیں, پہلے رمضان کی مبارک دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی. حالانکہ سے ظاہر ہے کوئی بھی نوید سنا دیتے ہیں, جبکہ پھر آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر جمعۃ الوداع کے حوالے سے حدیث چلائی جاتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو 4 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے تو ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو جو جان بوجھ کر حضور کی جانب جھوٹ منسوب کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور ایک اہم ترین گناہ یہ ہے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنا. چھوٹے گناہ ہیں, چھوڑو, کون پوچھتا ہے, چلتا رہے. تو حضور نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی تفتیش ہو سکتی ہے. پھر غیبت کرنا جہنم میں لے جانے والا ایک اہم ترین عمل ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مشاہدات معراج میں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے کے گوشت کو اور چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کا دنیا میں گوشت کھاتے تھے, یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. تو یہ بنیادی وہ اعمال ہیں. پھر جھوٹ بولنا ہے, بخل کرنا ہے, اور اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنا ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین کرام, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں مزید اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. آپ سے ملتا ہوں ایک بریک کے بعد. حسینہ شان رمضان, شان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نعمت افطار میں. اور آج موضوع ہے جہنم سے نجات کا اشرہ. یہ آخری اشرہ اور یہ آخری گھڑیاں یہ غنیمت ہے, انہیں غنیمت جانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اب بھی آپ کے پاس لمحات باقی ہیں, آپ آ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے.
علامہ لیاقت صاحب مفتی صاحب کی مجھے وہ گفتگو یاد ہے جو 27 رمضان کو آپ نے خاص طور پہ کل اور پرسوں جو برسبیل تذکرہ فرمایا تھا کہ جو حضور نے تعلیم فرمائی دعا معافی مانگنے کی، حضور نے اور پھر آپ نے اکابرین کی مثالیں دی کہ استغفار مرحمت فرمائی، جب دوسرے مسئلے میں آیا تو بھی استغفار ارشاد فرمایا۔ تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں جہنم کی کیا وعید آئی ہے؟ علامہ لیاقت صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور علامہ قدرت اللہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں اس موضوع کو آگے بڑھایا۔ جہنم کا جو تذکرہ ہے، جہنم کی وعید ہے، وہ قرآن کریم میں کسی ایک مقام پر نہیں آئی ہے سلمان بھائی، کئی مقامات پر جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہوگا وہاں پر جہنم کا ذکر ہوگا، جہاں پر جہنم کا ذکر ہوگا وہاں پر جنت کا ذکر ہوگا۔ جہاں پر یہ فرمائے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے ہے۔ کہیں فرمایا وبشر الذین آمنوا، پھر اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں بھی فرمایا کہ جہاں نیکوکاروں کے لیے جنت ہے تو پھر جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کفر کیا، تو ان قریب سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں ان قریب آگ میں داخل کر دیں گے۔ ان کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ پھر فرمایا کہ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری، ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنتی ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، وہ کہیں گے اصحاب نار اصحاب جنت سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ہوگا کہ کہاں اصحاب جنت ہوں گے، کہاں اصحاب نار ہوں گے، لیکن آپس میں مکالمے ان کے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے آگ میں ڈالا، وہ کہیں گے کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب یہاں پر بھی اہل دوزخ، وہاں اہل جنت اہل دوزخ سے فرمائیں گے، یہاں اہل دوزخ اہل جنت سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کچھ تو پانی ڈالو ہم پر، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق آپ لوگوں کو عطا فرمایا کچھ تو ہمیں دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ جواباً کہیں گے جنتی لوگ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا رزق تم پر حرام کیا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں، جی وعید ہے، لقد ذرأنا لجہنم کثیر من الجن والانس، یہ آیت کریمہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ کثیر جنات اور انسان، فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عزیز اقربا کو بھی، تمام کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ نار جہنم، فرمایا کہ بے شک جو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آئے گا کہ مجرم بن کے آئے گا تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی جہنم کہ جس سے 1000 برس سلگایا گیا تو اس کی آگ جو ہے وہ سفید ہو گئی، پھر سلگایا گیا تو پھر یہ سرخ ہو گئی، پھر سلگایا گیا تو پھر کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی جہنم کی گرمی نا، ایک ذرا سی گرمی، ذرا سی آگ، یہ ساری کائنات والے برداشت نہیں کر سکتے۔ جی جہنمی کا لباس اگر اتار دیا جائے تو کائنات والے برداشت نہیں کر سکتے، پیپ خون اتار دیا جائے تو کائنات والے اس کی بو، اس کی اسمیل برداشت نہیں کر سکتے، اتنی خطرناک کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس سے پہلے حدیث پاک میں سناؤں کہ رب کا غضب ہوتا ہے تو یہ جہنم کی آگ ہوگی نا. کہا جائے گا حلم تلاتی حلم مزید، یقول یعنی حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے کچھ اور چاہیے؟ یعنی اس سے یہ کہا جائے گا تو بھر گئی ہے کہ کچھ اور چاہیے؟ اور وہ بھرے گی نہیں، جہاں یعنی مجرمین کے مجرمین اس میں ڈالے جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کا غضب ہوتا ہے تو یہ جہنم ملتی ہے نا. فرمایا کہ رب کا غضب بجھتا کس سے ہے؟ فرمایا کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ جب گناہگار اعتراف جرم کے ساتھ شرمندہ ہوتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم سے آنسو بہاتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اس کے آنسو بجھا دیتے ہیں. اللہ روز قیامت کے لیے فرمایا کہ جہنم لائی جائے گی، اس کی لگامیں ہوں گی، اور اس کی طرف یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس سے بچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہوں گے. تو ایک فرشتہ، اور غالباً میرے خیال میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں پیالہ دیں گے جس میں آنسو ہوں گے، اور وہ اس جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے تو جہنم کی آگ بجھ رہی ہوگی. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے جو گناہگار ہیں نا ان کی توبہ کے آنسو ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب، اتنے پسند ہیں اللہ کو توبہ کے آنسو، اور ایک آنسو سے رب تعالیٰ مان جاتا ہے. انسان ایک آنسو بہائے ایسے لمحات میں انہیں غنیمت جانے. علامہ صاحب، آخری عشرے میں طاق راتوں کا بھی تصور پایا جاتا ہے. پھر یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ لوگ طاق راتوں میں الحمدللہ محو عبادت ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں جستجو ہوتی ہے لیلۃ القدر کو پانے کی. ہر لہجہ اگر انسان، آپ نے فرمایا تھا نا ایک موقع پہ، جس رات کی تو نے قدر کر لی وہی رات تیرے لیے لیلۃ القدر ہے. یہ آخری عشرے کی نسبتیں، یہ طاق راتیں، یہ جہنم سے آزادی کی باتیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بالکل رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس اور اس کے آخری عشرہ اور خاص طور پہ طاق راتیں، لیلۃ القدر، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے اس دن وہ شمون نامی ایک بنی اسرائیل کے عابد کا سنایا کہ اس کی اتنی عبادتیں، اتنی عمر، تو رب تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، رحمت کے فرشتے، مغفرت کے فرشتے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بندوں کے لیے ہمہ وقت دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جو فرشتے مسجد کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا صفوں کے اندر انتظار صلاۃ کے اندر، فرمایا ان کے لیے یہ دعائیں مغفرت کر رہے تھے. اللہ مغفر ہو، اللہم تب علیہ، اے خدا ان کی توبہ قبول کر، ان کی بخشش و مغفرت فرما. فرمایا وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا مالک مولا، تیرے وہ بندے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اسی طرح فرمائے یہ جو لیلۃ القدر میں اور ان موقعوں پر، آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، اذا وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سلمان بھائی ہر شخص کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ اور اس کی ٹائمنگ، کارڈ پنچ نہیں کرتے ہیں ہم، تھم لگاتے ہیں جمعے کے دن، ہاں جی 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 کارڈ لگاتے ہیں ہم، باہر لگا کے آتے ہیں اندر، ادھر اندر باہر لگا کے گیٹ پہ اندر آتے ہیں، یہ تھم لگاتے ہیں. فرمایا وہ سب کے نام، کون بندہ کتنے بج کے کتنے منٹ میں داخل ہوا، اور 1000 بندہ داخل ہوگا، سب کے ٹائمنگ ڈالیں گے، یہ نہیں کہ کسی کے آگے پیچھے ہوں گے. پھر وہ ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ خدا ہے یہ تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں پر، اور یہ تو مالک مولا وقت سے پہلے سب یہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تحمید کر رہے تھے. اس میں خاص طور پر ایک ذکر یہ ہے کہ فرمایا یہ کیا سوال کر رہے تھے؟ فرمایا کہ یہ جنت مانگ رہے تھے تجھ سے، جنت کا سوال کر. فرمایا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں ہے، لیکن بن دیکھے یہ جنت کا سوال کر رہے تھے. کہا کہ اگر یہ دیکھ لیں تو فرمایا اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی یہ طلب جو ہے اشد طلبوں و رغبتاً، یہ طلب اور رغبت ان کی بڑھ جائے. اس میں یہ بھی فرمایا کہ مولا مفتی صاحب، فرمایا کسی سے پناہ مانگ رہے تھے، فرمایا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے عذابات کو دیکھا ہے. یہ تو ساری سمی چیزیں ہیں نا، سماعت کی ہیں. مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، سارے ویور سن رہے تھے، ہم نے سنا اپنے ساتھ ساتھ سے، ائمہ کرام نے آگے، سماعت ہے خالی. فرمایا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا انہوں نے جہنم کو؟ بولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے، ڈر رہے ہیں. فرمایا اگر یہ دیکھ لیتے، فرمایا اشد فرارن، بہت زیادہ بھاگتے ہو جہنم سے. فرمایا فرشتوں میرے ان بندوں پر گواہ ہو جاؤ، یہ جو میری تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں. سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ اللہ یباہی بکم الملائکہ،
اللہ فخر فرماتا ہے اپنے اس بندوں پر جو زمین پر بیٹھ کر اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی جنت کو، یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں جنت اور جہنم کا، یہ جو ہمارے والشعراء یتبعهم الغاوون باغی قسم کے شعراء ہوتے ہیں جو جنت کا اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ جنت کا اور جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے، وائز مت نہ ذکر کر جنت کا جہنم کا، یہ اللہ کی ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس پر جو سبحان اللہ کہے گا مفتی صاحب، یہ اس کا حکم تو بڑے مفتی صاحب دے سکتے ہیں، کہ جو جہنم کا مذاق اڑا رہے ہو، جنت کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اس پر کوئی سبحان اللہ کہے، سجاد چکے تھے کھبات چکے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہیں۔ اللہ نے جنت کے حسن کو ذکر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذابات کا مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، فرمایا ان کا زقوم کھانا ہوگا، پیپ ان کا پانی ہوگا، ان کا وہ جب پیئیں گے تو ان کے جسم سے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے ایسے آواز آ رہے ہوں گے، فرمایا ان کی فوج در فوج کلما القی فیہا فوج در فوج ان کو داخل کیا جائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں خود ذکر فرمایا ہے، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، ثم صبوا فوق رأسی، ہاں ان کو داخل کیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹ کے جیسے مجرموں کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اب اگر ہم اس پہ توجہ نہ کریں، ارے یار یہ مولوی لوگ تو ڈراتے رہتے ہیں، ان کا کام تو ڈرانا ہوتا ہے، ارے خدا کے بندے یہ رب ڈرا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ڈرا رہے ہیں۔ سلمان بھائی میں صرف ایک جملہ کہوں گا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس سے جا رہے تھے، رونا شروع ہو گئے قبر کو دیکھ، کہا کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے جو احوال بیان کیے نا وہ تم سن لو تو تم بھی رو۔ تو فرمایا کہ اب کوئی قبر کا مذاق اڑائے، عذاب قبر کا، عذاب جہنم کا، واعظ نہ مت کر نصیحت مجھے قبر کی، حشر کی، مجھے نہ ڈرا واعظ، مجھے نہ ڈرا۔ تو بھائی یہ تو واعظ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو واعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ طنز واعظ پر ہوتے ہوئے کہاں تک جائے گا؟ استغفر اللہ، تو کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے دیکھ کر جہنم کو آ گیا پسینہ، جہنم تو خود وہ تو کہہ رہا حل من مزید، حل من مزید، حلم تلات، یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، رب تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور ضرورت ہے، کچھ اور بھر گئی ہے، کہا کچھ تو وہ کہے گی کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب جی اب یہ جو پسینہ آ گیا اس پر کوئی نص قطعی مجھے نہیں آتی ہے، ان کو کوئی آیت یاد ہو بھی نہیں۔ ہاں اللہ۔ تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی قوم کو ایسا باغی کر دیا۔ سلمان بھائی میں ایک جملہ کہوں گا، میں برمنگھم میں ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا، نماز کی اہمیت پر خطاب کر رہا تھا، تو میرے پاس ایک صاحب کھڑے ہو کہ لگے نمازات شیطان بھی بڑیاں پڑیاں نے، اور نمازیں پڑھنے کی ہوتا ہے لوگوں، اور لوگوں نمازیں شیطان بھی بڑیاں پڑیاں نے۔ یار آپ لوگوں کو نماز سے، مسجد سے، اللہ سے، رسول سے دور کر کے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم ہماری ساری باغی ہو گئی۔ ہم نے ان کو آزاد، مادر پدر آزاد کر دیا کہ نہ تمہیں جنت سے، جہنم سے، نماز سے، قرآن سے کسی سے تعلق نہیں ہے، ایک دو زوردار نعرے مار دینا، چک کے رکھنا، بس تمہاری بخشش و مغفرت۔ اللہ اللہ اللہ۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس بالا بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک بار پھر نعمت افطار میں، اور ہم بات کر رہے تھے جہنم سے آزادی کے اشریہ، آخری گھڑیاں یہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جائیں، بلکہ زندگی کا ایک لمحہ آپ اللہ کے نام کریں، آپ اللہ کی یاد، اور کچھ بھی نہیں رکھا، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی، جہاں تک نظر جاتی ہے، خیال جاتا ہے، خواہشات جاتی ہیں، آخر میں آپ کو آ کے سر یہیں جھکانا پڑے گا، تو پہلے سر جھکا لیں۔ اتنی لمبی تقدو اور انتھک محنت کو جو آپ دنیاوی اغراض و مقاصد میں اس انداز سے تباہ و برباد خود کو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا کچھ حاصل بھی نہیں، لا حاصل دوڑ ہے آپ کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی محنت انتھک پیش کریں۔ اللہ رب العزت ایک ایک لمحے کے بدلے آپ کو ہزار اجر، اور اس کے بدلے آپ کو اللہ رب العزت کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ ہم جہنم اور جنت کی باتیں تو کر ہی رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا۔ علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، آپ نے جہنم میں جانے کے یا لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ ارشاد فرمائے تھے، جنت میں کون سے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں؟ جی جنت میں جانے کا بنیادی جو سبب اور عمل ہے وہ کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اس کا زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لی، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اگرچہ جو گناہ گار ہیں ان کو گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
پھر دوسرا بنیادی عمل ہے حضور کی اطاعت کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور تیسرا بنیادی عمل ہے کہ اسلام کی بنیادی عبادات کی پابندی کرنا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر. یہ سارے اعمال جب بندہ اختیار کرتا ہے، بنیادی عبادات اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک عمل جو جنت میں داخلے کا سبب ہے وہ رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے. آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کر، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جنت میں داخلے کا سبب ہے. پھر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی فرما برداری کرنا بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے. حضور نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اس کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اللہ. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل جنت کو واجب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ سلام کو لازم پکڑ لو. اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. فرمایا کہ لوگو تم سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی نماز تہجد پڑھو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. پھر ایک بنیادی عمل جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے وہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک درخت کی شاخ راستے میں آ رہی تھی. اس نے یہ نیت کی کہ میں اس شاخ کو ضرور کاٹوں گا، ہٹاؤں گا راستے سے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو. فرمایا کہ اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ہے. اللہ. تو یہ بھی ایک جنت میں داخلے کا سبب. پھر سچ بولنا. فرمایا کہ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، بے شک سچ اور سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے کا سبب ہے. اور ضرورت مند لوگوں کو لباس فراہم کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا جنت میں داخلے کا سبب ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی ضرورت مند کو لباس فراہم کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم یعنی جنت کی شراب سربند سے سیراب فرمائے گا. اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ سخاوت کرنا یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے. حضور نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. یہ سارے بنیادی وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مجھ صاحب کچھ فرما رہے تھے؟ اچھا جی میں کالز لے لوں، آپ کی اجازت ہو تو. جی لائیو کالز کا سیگمنٹ، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کریں گے سوال، مفتیان کرام دیں گے آپ کے لائیو سوالات کے لائیو جوابات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ نماز تسبیح کی جو 4 رکعت ہوتی ہیں وہ 2 کر کے ادا کی جا سکتی ہیں صلاۃ یا کہ 4 ہی التسبیح ادا کرنی ہوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد پر جانا چاہے تو وہ کس طرح جائے؟ جہاد پر کس طرح جائے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اتنا ڈیلے کیوں آ رہا ہے ان کی آواز؟ جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک شوگر کا مریض ہوں. اچھا. تو میرا جو ہے نا پرمنٹ میں دوائی کھا رہا ہوں، تو میں اگر پیسے جو غریب آدمی کو کھانا کھلانا ہے ہاں ہاں وہ ایک ٹائم کا کتنے پیسے دے سکتا آدمی؟ ایک ہدیہ مقرر ہو. اچھا ہدیہ مقرر ہو، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانے والا ہدیہ. سب قبلہ یہ اس جی کے جی جواب ایک دے بات دیں، یہ یہ پہلے ہوگی بھی آ میری. چکے. دوسرا ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ 1 تولہ ہیلو جی سن رہے ہیں بھائی 1 بتائیے. تولہ سونا ہو جی. یا 1 لاکھ روپیہ، اس پہ کتنی رکعت ہوگی واجب؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تولہ سونا کے ساتھ یا 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ یا بھائی دونوں ہیں یا الگ الگ رکھے ہوئے ہیں؟
نہیں علیحدہ علیحدہ ہے. 1 तोला सोना भी 1 लाख रुपए भी हैं, दोनों है ना? دونوں میں کتنی کتنی बस ठीक है, मुफ्ती साहब बताएंगे आपको. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आप? सर हमारा सवाल इस बारे में है कि हम रेलवे में मुलाजिम हैं तो ट्रेन के साथ ड्यूटी करते हैं, स्टार्टिंग ड्यूटी. ठीक है. तो हम तकरीबन रोजाना जो है 4.5 घंटे पेशावर से पिंडी तक हम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं. तो ये मालूमात करनी थी कि सर हम सफाना नमाज रोजाना पढ़ेंगे कि नहीं अपनी पूरी नमाज अदा करेंगे. अच्छा ठीक है, आपका रोजाना का सफर है. ठीक है. अच्छा और क्या सवाल? और एक चीज और सर मालूमात करनी थी कि क्या आपका ये प्रोग्राम रमजान के बाद भी चलेगा कि सिर्फ रमजान तक ही? रमजान के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं भाई जिसमें आप अपने शरई मसाइल पूछ सकते हैं, वो QTV पे चलते रहते हैं. लेकिन रमजान ट्रांसमिशन जो है वो कल मुमकिन है कि आखिरी रोज़ा हो या परसों तक चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी. और ऐसे प्रोग्राम्स हैं शरई नौइयत के सवालात आप वहाँ पे कर सकते हैं. इनफैक्ट एक प्रोग्राम मेरा अपना भी मुफ्ती आमिर साहब के साथ होता है, तफहीमुल मसाइल. आप चाहें तो उसमें भी कोई शरई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मजहर हुसैन बात कर रहा हूँ सरगोदा से. जनाब क्या सवाल है आप? ये सवाल करना था, अगर किसी बंदे को समय का प्रॉब्लम हो तो क्या इनहेलर ले सकता है वो? इनहेलर. ठीक है ठीक है. नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या सवाल? सलमान भाई मेरा सवाल पूरा सुनिएगा. मेरा पहला सवाल है कि मेरे जो भाई है ना, उनके 12 साल की शादी हो गई है, उनके जो है ना वो औलाद नहीं हुई. तो आप मुफ्तियान साहबान जो है ना मेहरबानी करके दुआ भी फरमा दें और कोई जो है ना वजीफा भी बता दें. और दूसरा सवाल ये है अपना मैंने दूसरा सवाल ये है अल्लामा लियाकत साहब कि अपना जादू के हवाले से मैंने बात की थी. तो उसके लिए आप अगर किसी राम भाई और इस्लामी बहन को ये मसला कंफर्म हो जाए कि तवीज़ात हैं, जादू हैं या कोई नजर बात है, तो उसके लिए आप कोई वजीफा बता दें ताकि ये जो अपना लुटेरे बात अच्छा ठीक है, बैठे हैं तो उनसे बचा जा सके. ठीक है भाईजान, ठीक है. एक और कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. जाते हैं कहते हैं हमने हेलो माफी मांग ली है. हेलो खातून, क्या सवाल है? दोबारा पूछिएगा, दोबारा सवाल पूछें. ये है कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद किया और मेरे बच्चे की भी. किसने? मेरे ससुराल वालों ने. अच्छा. तो मेरे बेटे को कत्ल कर दिया और मुझे मार दिया है. आज 13 साल से मैं बंद अंदर कमरे में. तो वो कहते हैं कि जाके सूदिया में दुआ मांगते हैं, मक्का मुकरमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा वापस आते हैं, कहते हैं हमने गुनाह माफ कर दिया, हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, हम हाजी हैं, हम नमाजी. आपके बेटे को कत्ल कर दिया. क्यों कत्ल कर दिया? ये कोई छोटा मोटा मसला तो नहीं है. बस वो सुतेले भाई थे ना, उन्होंने कत्ल कर दिया है. अच्छा. बच्चे मेरे 3 मारे उन्होंने, 2 छोटे छोटे मारे हैं. तो ये 27 साल उम्र थी इसकी, इसको मार दिया उन्होंने. अच्छा चलें, पर अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और हौसला अता फरमाए. ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल बात थी जो बड़ी आसानी से गालिबन इनकी ज़बान से अदा हुई. खैर, एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है कि हम दाढ़ी और सर के बालों में ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं? ठीक है. अच्छा जी, एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या इत्काफ पर बैठ इत्काफ वाला मस्जिद की छत पर जा सकता है? अच्छा. या मोबाइल पास रख सकता है अपने? अच्छा, मस्जिद की छत पर क्या करने जाएगा भाई? एक सवाल मेरा भी आपसे ताकि मुफ्ती साहब क्लियर हो जाए. वैसे ही यही मैं पूछना चाहता हूँ ना कि वैसे ही जाना चाहे तो जा सकता है या नहीं? वैसे ही खाना हजम करने के लिए. खाना हजम. अच्छा चल, ये भी अच्छा है. सिर्फ सुनता है, बोलता दिल तो कयामत होती. एक और कॉलर है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? भाई 3 सवाल है. पहला सवाल ये कि सूरह कहफ की जो फजीलत आई है ना, उसके बारे में आराम से ठहर के आप ठहर के सवाल पूछिए आराम से. सूरह कहफ जो है ना वो आगे आधी सुबह और आधी शाम दोपहर को पढ़ सकते हैं जुम्मे के दिन, या एक तसलसल के साथ पढ़नी पड़ेगी सूरह कहफ? अच्छा, और क्या सवाल? फजीलत आई है ना उसकी फजीलत. और क्या सवाल है? और क्या सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि आयत जब पढ़ी जाती है क्या उसके फौरन बाद दुरूद पाक पढ़ना जरूरी होता है या बाद में भी पढ़ सकते हैं? आयतल कुर्सी.
नहीं, आयते दरूद जो है जब आयते पढ़ी जाए तो दुरूद। उसके फौरन बाद दुरूद पाक पढ़ना जरूरी है अच्छा ठीक है, या बाद में भी पढ़ बाद सकते में भी हैं। पढ़ा जा सकता है या नहीं? अच्छा, और क्या सवाल है आपका? ये है कि इताअत भी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा में फर्क क्या है, इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। इताअत और इत्तिबा में क्या फ़र्क है? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल इसके बारे में। ठीक। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आप? अच्छा सर, मेरे ये सवाल 3 सवाल है। एक सवाल ये है कि ज़कात के पैसों से अगर मैं किसी को सामान खरीद कर दे दूं तो ये मेरी ज़कात हो जाएगी? ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि मुझे हर्नियों की तकलीफ है, हरनी जब है, मैं रुकू और सजदे पे जाता हूँ तो तकलीफ होती है मुझे। होती होगी, बिल्कुल क्या सही मैं कह रहे हैं, बैठ हरनिया कर में नमाज होती। पढ़ सकता हूँ? अच्छा, और क्या सवाल है आप? तीसरा ये कि एक आदमी कुरान मजीद पर हाथ रखा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, फिर अच्छा। उसने जुआ खेला, फिर जुआ खेला, और सही। इसके कफारे के बारे में पूछना था। अच्छा, उसका कफारा क्या होगा? ठीक है नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके जो लाइव टेलीफोन कॉल्स के सवालात हैं उनके लाइव जवाबात इस ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। अल्लाह की रहमतों